रोगी मोहब्बत दानिया इराज किस्त नंबर 21। बेटा हम आपको लेने आए हैं, आप हमारे साथ इस्लामाबाद चलें, छोटा सा रिसेप्शन करते हैं ताकि आपको पूरी फैमिली में इंट्रोड्यूस करा सकें। मम्मा ने वो रफ्तार निगाहों से सामरे को देखा। सामरे उनके दिल को भाई थी, नाजुक सी खूबसूरत थी, मिला जवाब और शर्मा हया का बहकर। सामने जब अपना रोना जब्त कर रही थी, उसने सिर्फ इस बात में सर हिलाया, सामने मुझे समझ आ रही है तैमूर की इतनी जल्दी से निकाह करने की। भाई इतनी हसीन लड़की को तो कोई भी एक दिन भी ऐसे न छोड़े, कब कौन उड़ा कर ले जाए, इसीलिए मेरे देवर ने जल्दी से निकाह कर लिया। साबरी ने तैमूर की तरफ देखा जो मुस्कुरा रहा था। साबरी को पता था ये मुस्कुराहट सिर्फ फैमिली को दिखाने के लिए, वरना तैमूर और साबरी का क्या जोड़। साबरी सनम की बात पर चौंकी भी थी, यानी तैमूर ने उन्हें उसकी हकीकी कहानी से लाइम रखा था ताकि उसकी इज्जत बरकरार रहे। लेकिन खानदानी लड़कियां यूँ रुखसत नहीं हुआ करती, इज्जत से पहले रिश्ता लेके उनके घर जाना चाहिए था। तैमूर भले मोहब्बत करता हो, लेकिन शादी के भी कुछ असूल होते हैं। हादी भाई के लहजे की करवाहट पर सब घबरा गए थे। हादी जो होना था हो गया बेटा, अब सावरी हमारी फैमिली का हिस्सा है। तुमने अपनी छोटी भाभी को नेक नहीं दिया अभी तक। बाबा की बात पे हादी भाई तिलमिला गए थे। उन्होंने बाबा को खफा नजरों से देखा और मुंह फेर लिया। जब हादी रस्मात के साथ ही घर आएंगी तो मुंह दिखाई भी दे दी जाएगी। हादी भाई की सख्त आवाज़ गूंजी और तैमूर को उनका ये तकब्बुर बिल्कुल अच्छा न लगा। भाई बड़े भैया जब मर्जी भाभी को मुंह दिखाई दे, मैं तो अभी दूंगा, ये तो मेरी आनिया जैसी हैं। हारून भाई की बात पे माहौल में तनाव बढ़ गया। वो खुद भी आने का जिक्र करके शर्मिंदा हो गए थे। हादी भाई की गोली और बाबा की बेबसी, हारून भाई सटपटाते उठे और साबरी के सर पर हाथ रखकर उसके हाथ में एक ज्वेलरी बॉक्स दे दिया। मम्मा हम वापस कब जाएंगे? सनम ने मम्मा से पूछा। कल निकलेंगे, हादी भाई की तरफ से जवाब आया। मैं तो सोच रही हूँ साबरी के लिए लाहौर से ही शॉपिंग कर लीजिए, वक्त कम है और काम ज़्यादा। सनम भाभी ने माहौल को बेहतर करने के लिए कहा। फिलहाल कोई वलीमा नहीं होगा, हादी ने तरक्की से कहा, और इसकी बात का पस मंज़र समझ के बाबा जान ने सख्ती से हॉर्न बीज लिए। अच्छा बेटा तुम नाराज़ मत हो, कोई वलीमा नहीं होगा, मामा ने जल्दी से कहा और तैमूर ने मम्मा को शिकवा-कुन निगाहों से देखा। मम्मा हादी भाई का पूरा प्रेशर ले रही थी। चलो वलीमा बाद में हो जाएगा, साबरी को हम हमदानी हाउस पूरी शान शौकत से लेकर जाएंगे, उसी की तैयारी कर लेते हैं। सनम ने बात संभाली। कोई इशू नहीं है भाभी, हम फिर कभी आ जाएंगे। तैमूर ने बामुश्किल मुस्कुराते कहा। हादी भाई की बात उसे बहुत बुरी लगी थी। तैमूर बाबा की बात पे तैमूर ने उन्हें देखा। हम कल सब हमदानी हाउस चल रहे हैं, छुट्टियां ले लो एक हफ्ते, तुम हमारे साथ रहोगे, फिर बहू को लेकर घूमने भी जाना है। बाबा ने नरमी से कहा और तैमूर उनके बात पे इनकार ना कर सका। तैमूर हम कल शॉपिंग पर जाएंगे, सनम ने कहा। जी भाभी, उसने मुस्कुराते कहा। आनिया मैडम कहाँ हैं? जाविया उससे ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सका था। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको कोई काम है उनसे? मैडम ने जाविया से पूछा। हाँ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था, जाविया ने पजल होकर कहा। उनका घर कहाँ है? जी ने फिर पूछा। वो यहीं रहती हैं, मैडम ने मसरूफ से अंदाज में जवाब दिया। यहाँ क्यों? उनके हस्बैंड के घर क्यों नहीं? जाविया ने जल्दी से पूछा। उनके हस्बैंड ने उन्हें छोड़ दिया। मैडम की बात पर जावियार के अंदर बेचैनी की लहरें दौड़ गईं। वो बेचैनी से टेबल पर आगे की तरफ झुका। लेकिन क्यों? जावियार ने पूछा। सर ये उनका पर्सनल इशू है, मैं आपको नहीं बता सकती, बस उनके हस्बैंड ने उन्हें छोड़ दिया और वो अब यहीं जॉब करती हैं और रहती भी यहीं हैं। मैडम ने तफसील से जवाब दिया और जावियार को इस नाजुक सी लड़के के लिए बेइंतहा बुरा लगा। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? मैडम ने ऐनक के पीछे से उसे देखा और बोली। नर्सरी में ड्यूटी होती है उनकी। मैडम ने उसे रास्ता समझाया और अपने काम में मसरूफ हो गई। जावियार जल्दी से उठा और बाहर निकल गया। मैडम ने नज़र उठा कर उसे जाते देखा। अच्छी बात है, आनिया कोई तुम्हारा सच जानकर भी तुम्हारी ज़िंदगी में आना चाहता है। उन्होंने सोचा। जावियार की बेचैनी उसकी आनिया के लिए फ़िक्र, उसके सच्चे जज्बात की अक्कासी कर रही थी। मैडम को उस चीज़ ने आनिया की तरफ से मुतमईन किया था। जावियार ने हल्का सा दरवाज़ा खोल कर अंदर झाँका।
سامنے آنے کرسی پہ بیٹھی تھی، چھوٹے بچوں کے روم کی خوشبو ہی الگ تھی۔ وہ کاپی پہ چکی ہوئی تھی اور پینسل سے کچھ بنا رہی تھی۔ وہ اپنے کام میں اتنی مہو تھی کہ زاویہ کا کمرے میں آنا محسوس ہی نہ کر سکی۔ زاویہ نے کاپی پر نظریں دوڑائیں، وہ کچھ اسکیچ کر رہی تھی، گھوڑے جیسا کچھ۔ زاویہ اس کے ٹیلنٹ پہ حیران ہوا۔ اس نے گلا کھنکار کے آنیہ کی توجہ اپنی جانب کرائی اور آنیہ نے چونک کر اسے سر اٹھایا۔ اسے سامنے دیکھ کر آنیہ کے ماتھے کے بالوں میں اضافہ ہوا۔ کیسی ہیں آپ؟ زاویہ نے مسکرا کے سوال کیا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آنیہ نے سخت تیوروں سے پوچھا۔ بچے سے ملنے آیا ہوں، پھر سے اسی مسکراہٹ سے جواب دیا گیا۔ تو ملنے یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ آنیہ نے کرسی چھوڑتے کرارا سا جواب دیا۔ آپ ہمیشہ اتنا ہی کڑوا بولتی ہیں یا میرے ساتھ کوئی خاص دشمنی ہے؟ زاویہ نے پوچھا۔ دیکھیں سر، آپ خواہ فری ہونے کی کوشش مت کریں مجھ سے، مجھے فضول کی باتیں نہیں پسند۔ اگر آپ بچوں سے ملنا چاہتے ہیں تو مل لیں اور پھر یہاں سے جائیں۔ آنیہ نے بچوں کی کاٹ کی طرف بڑھتے کہا۔ آپ بہت اچھا اسکیچ کرتی ہیں، زاویہ نے کہا۔ آنیہ نے کوئی جواب نہ دیا، بچوں کی کمبل درست کرتی رہی۔ آپ اتنی خفا کیوں ہیں؟ کیا ہم دوست بن سکتے ہیں؟ زاویہ کی بات پہ آنیہ کو غصہ آ گیا۔ آپ جا سکتے ہیں۔ آنیہ کی بات پہ زاویہ ڈھیٹ بنا کھڑا رہا۔ پلیز آنیہ، ایسا مت کریں، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، میں آپ کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں، زاویہ نے نرمی سے کہا۔ کیوں؟ کون ہیں آپ اور کس حیثیت سے میرے لیے اتنی فکر مند ہو رہی ہیں؟ آنیہ نے سخت تیوروں سے سوال کیا۔ آپ کے دوست کی حیثیت سے وہ ایک مشہور بات تو آپ نے سنی ہوگی کہ دوست کا کندھا ٹھیک ہوتا ہے، زاویہ نے کہا۔ یا مجھے آپ سے دوستی میں انٹرسٹ ہے، نہ ہی آپ کے کندھے میں، تو بہتر ہوگا آپ اپنے کام سے کام رکھیں، آنیہ نے کہا اور کمرے سے ہی نکل گئی۔ پیچھے زاویہ بے بسی کی تصویر بنا کھڑا رہا۔ ہاشم آفس سے تھکا ہوا گھر لوٹا تو گھر کی خاموشی پہ چونک گیا۔ زاویہ ایبٹ آباد گیا ہوا تھا اور ممی ڈیڈی اپنی کسی دوست کی بیٹی کی شادی میں، اور ہے کہ زوہا تو ہاشم کو اسے غرض نہ تھی کہ وہ کہاں ہے۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی اس کے ماتھے کے بالوں میں اضافہ ہو گیا۔ پورا کمرہ اجڑا ہوا تھا اور زوہا سر تھامے بیڈ کے ساتھ نیچے زمین پہ بیٹھی تھی۔ نم آنکھوں سے ہاشم کو دیکھا اور بھاگ کر اس کے گلے لگ گئی۔ میں تھک گئی ہوں ہاشم، سوچ کے تھک گئی ہوں، پلیز مجھے نیند کی میڈیسن دے دے، اس نے سسکتے ہوئے کہا اور ہاشم کو اس پہ طرز آ گیا۔ کیا بات ہے، کیوں ہر وقت روتی رہتی ہو؟ ہاشم نے نرمی سے سوال کیا۔ سوچے میرا پیچھا نہیں چھوڑتی ہاشم، میں کچھ نہ بھی سوچنا چاہوں تو بھی ہر وقت بچے کا خیال میرے ذہن میں ہوتا ہے۔ زوہا شاید خود سے ڈرتے ڈرتے تھک گئی تھی، جبھی روتے ہوئے بولی۔ زوہا، اپنے پر ظلم مت کرو، صبر کرو، اللہ تمہاری مراد جلدی پوری کرے گا۔ ہاشم نے اسے صوفے پہ بٹھاتے اسے سمجھایا، ساتھ ہی پانی کا گلاس بھی اسے دیا۔ ہاشم پلیز میری خواہش پوری کر دے، مجھے بچہ گود دینے دے، زوہا نے روتے ہوئے کہا اور ہاشم کا گلاس دیتا ہاتھ وہیں تھم گیا۔ پلیز زوہا، میں پہلے ہی بہت تھک کر آیا ہوں، مجھے زج مت کرو، ہاشم نے بے بسی سے کہا اور اس کے ساتھ صوفے پہ بیٹھ گیا۔ میں زج کر رہی ہوں آپ کو یا آپ نے مجھے زج کیا ہوا ہے؟ زوہا نے غصے سے کہا۔ تم ایک ماہ بعد اس کمرے میں مجھ سے لڑنے آئی ہو تو تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا زوہا، کیونکہ میرا لڑائی کا کوئی موڈ نہیں ہے، ہاشم نے بزاریت سے کہا۔ ہاشم، آپ مجھے چھوڑ دیں، زوہا نے ترخ کر کہا۔ ہاشم کا غصے سے برا حال ہو گیا، اس لڑکی کی جرأتوں پر وہ حیران تھا، کیسے منہ بھر کے طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی۔ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، ہاشم نے غصے سے کہا۔ کیوں جاؤں؟ بتاؤ کیوں جاؤں؟ کیا کیا ہے آپ نے آج تک میرے لیے؟ دیا کیا ہے آپ نے مجھے تو لگتا ہے کمی مجھ میں نہیں آپ میں ہے، جو آپ ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں، زوہا نے چیخ کر کہا۔ کیا کمی ہے مجھ میں بتاؤ؟ شرم نہیں آتی تمہیں اس قسم کی بکواس کرتے ہوئے؟ میں تمہیں یہ ثابت کرنے کے لیے دوسری شادی کر لیتا ہوں کہ کمی مجھ میں نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گا۔ بتاؤ، کر لوں دوسری شادی؟ ہاشم نے اسے بالوں سے پکڑ کے پوچھا، اس کی گرفت مضبوط تھی۔ اور اگر کمی آپ میں ہوئی تو بتائیں، کیا دو لڑکیوں کی زندگی برباد کریں گے؟ زوہا نے زہر آلودہ لہجے میں پوچھا۔ ہاشم کا دل کیوں اس لڑکی کا چہرہ تھپڑوں سے رنگ دے۔
میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور یاد رکھنا زوہا، صرف تمہیں ثابت کرنے کے لیے میں دوسری شادی ضرور کروں گا اور اسی عورت سے بچہ بھی پیدا کروں گا۔ جاؤ یہاں سے، کل تمہیں طلاق کے پیپرز مل جائیں گے۔ ہاشم نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا اور اسے کمرے سے باہر نکال کر دروازہ بند کر دیا۔ زوہا نے تو کمرے کا کیا حشر نشر کیا ہوا تھا جو حشر ہاشم نے کیا۔ سارے ڈیکوریشن پیسز، LCD، شیشہ، سب کچھ اس وقت زمین بوس ہو گیا تھا۔ اس نے تیز تیز آواز میں میوزک آن کر دیا تھا، پورا گھر گانوں کی دھمک سے گونج رہا تھا۔ ممی اور ڈیڈی نے جب گھر میں قدم رکھا تو گھر میں ایک دھم برپا تھا۔ انہوں نے ڈر کے دل پہ ہاتھ رکھا، وہ دونوں اوپر بڑھے اور دل دھک سے رہ گیا۔ زوہا فرش پہ بے ہوش پڑی تھی، سر سے خون بہہ رہا تھا اور ہاشم کمرے میں بند میوزک پلے کیے پڑا تھا۔ ڈیڈی نے ہاشم کا دروازہ پیٹ ڈالا لیکن وہ دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ انہوں نے بامشکل زوہا کو اٹھایا اور ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ اس وقت انہیں ہاشم کا ڈیزی پہ بہت غصہ تھا۔ مرہم پٹی کے بعد وہ زوہا کو لے کے گھر آ گئے۔ انہوں نے ہاشم کو کال کی لیکن اس نے ریسیو نہیں کی۔ انہوں نے اس کے کمرے کی ڈپلیکیٹ چابی سے دروازہ کھولا اور نشے میں دھت ہاشم کو کئی تھپڑ دے مارے۔ اس کا نشہ ڈیڈ کو دیکھ کر اور ان کے تھپڑ کھا کے اڑن چھو ہو گیا۔ ڈیڈ، ہاشم نے کہا، تمہاری جرأت کیسے ہوئی میرے گھر میں رہ کر نشہ کرنے کی؟ میں تمہاری جان نکال دوں گا۔ ہاشم گردیزی، ڈیڈی نے غصے سے کہا، کس جرأت سے تم نے زوہا کو مار کر کمرے سے باہر نکالا ہے؟ انہوں نے اسے گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ تنگ آ گیا ہوں میں اس سائیکو پیشنٹ کو جھیل کر، نہیں لگتا مجھے اسے اپنے ساتھ دوسری شادی کروں گا اور اسی عورت سے اب اس کو بچہ پیدا کر کے دکھاؤں گا۔ یہ کہتی کبھی مجھ میں ہے، یہ تو مس پرفیکٹ ہے نا۔ بہت ظلم کیا آپ لوگوں نے مجھ پر، اس نیم پاگل سے میری شادی کرا دی، پاگل کر دیا اس لڑکی نے مجھے۔ ہاشم کی دھاڑ پر ممی کمرے میں آئیں۔ کیا کر رہے ہو ہاشم اپنے ڈیڈی کے ساتھ؟ اس طرح بدتمیزی کیوں کر رہے ہو؟ ممی نے بے بس ہو کر کہا، میں کل زوہا کو طلاق دے رہا ہوں، ہاشم نے اعلان کیا۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، شادی ہوگی اپنے بھاؤ سے۔ زوہا پاگل ہی صحیح، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، ڈیڈی نے غصے سے کہا۔ میں اس ذمہ داری کو نہیں نبھا سکتا۔ سن لیں آپ، ہاشم نے غصے سے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ گاڑی نکالی اور گھر سے باہر نکل گیا۔ اس وقت تنہائی، لانگ ڈرائیونگ اور میوزک اس کے غصے کا اینٹیڈوٹ ثابت ہو رہی تھی۔ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں تیمور، میں کیا لے کر جاؤں ساتھ؟ صابری نے ہاتھ ملتے بے بسی سے کہا۔ تیمور نے اسے گھور کر دیکھا اور موبائل میں مصروف ہو گیا۔ تیمور پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے مما لوگوں کے لیے اس طرح نہیں پوچھنا چاہیے تھا، صابری نے روندے ہوئے لہجے میں کہا۔ کل بھابھی کے ساتھ جائیں گے تو کپڑے لے لینا۔ تیمور نے موبائل میں ہی مصروف اسے جواب دیا اور اس کی معافی کو اگنور کیا۔ میں رات میں کیا پکاؤں؟ ابھی تو سب آرام کر رہے ہیں لیکن رات کا کھانا تو کھائیں گے نا، صابری نے جلدی سے کہا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں زحمت کرنے کی، میں بازار سے لے آؤں گا، تیمور نے سخت لہجے میں کہا۔ پلیز تیمور، اس قدر شرمندہ مت کریں، ہوگی غلطی، مان تو لیا ہے، صابری نے کہا۔ دماغ مت کھاؤ، جاؤ یہاں سے، تیمور نے کہا۔ جب آپ کے پاس جواب نہ ہونا تو آپ ایسے ہی کہتے ہیں، صابری نے سڑ کر کہا، اور تیمور نے اس کی دلیری دیکھی۔ گھر میں اور لوگوں کی موجودگی نے اسے شیر کر دیا تھا۔ زیادہ زبان نہیں چل رہی تمہاری، ایسا نہ ہو تمہیں اس زبان سے محروم ہونا پڑ جائے، تیمور کی بات پہ صابری نے جھٹ سے کہا۔ گھر میں میری ماما اور بابا موجود ہیں، تیمور صاحب اب نہیں ڈروں گی میں آپ سے، الحمدللہ میرے سسرال والے مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، صابری نے اتراک کے کہا۔ سب کی محبت نے اسے کانفیڈنس دیا تھا اور اب تو وہ نئی زندگی میں قدم رکھ چکی تھی تو اسے آگے ہی بڑھنا ہوگا، اس سوچ کو اس نے اپنے دماغ میں پختہ کر لیا تھا۔ تیمور اس کے اتراہٹ پہ آنکھیں گھماتا رہ گیا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کرتا، صابری اتراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ پیچھے تیمور کا جلب ان کا برا حال ہو گیا۔ چھوڑوں گا نہیں تمہیں، اس زبان کو ہی بند کروں گا اب سب سے پہلے، تیمور نے عزم کیا اور غصے سے موبائل تھام لیا۔ واہ بھئی، آج تو ہماری بہو نے بہت انتظام کیا ہوا ہے، بابا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جب اتنے پیار کرنے والے سسرال والے ہوں تو
بابا خود بخود دل کرتا ان کی خدمت کی جائے۔ سامری کی بات پہ تیمور کو اچھو لگ گیا۔ اس کے لیے سامری کا رویہ ناقابل ہضم تھا۔ انعام بنتا ہے پھر تو۔ بابا نے جیب سے 5,000 کا نوٹ نکال کے سامری کو دیا۔ پہلے یہ تو دیکھ لیں بابا کے کھانا کھانے کے قابل بھی ہیں یا نہیں، تیمور نے جلدی سے کہا۔ جیسا بھی ہے ہماری بٹیا نے بنایا یہی بہت ہے، بابا نے نرمی سے کہا، کہہ کے سامنے کا مان بڑھا دیا تھا۔ سب نے کھانا کھایا، کھانا واقعی اچھا بنا تھا۔ اگر یہ لڑکی اچھا کھانا بنا لیتی تھی تو میرے سامنے اتنا پھوڑ پن کیوں دکھایا؟ تیمور نے غصے سے کھولتے سامنے کو دیکھا جو اچھی بہو کے فرائض سر انجام دے رہی تھی۔ ہادی بھائی آپ یہ لینا۔ سامنے کی بات پر ٹیبل پر خاموشی چھا گئی۔ ہادی نے خون اشام نظروں سے سامنے کو دیکھا، وہ خود بھی ڈر گئی تھی۔ نہیں چاہیے۔ ہادی کے دو ٹوک جواب پر صنم نے جلدی سے کباب کی ٹرے تھامی۔ میں لے لیتی ہوں، صنم نے کہا۔ تیمور ہادی کے رویے پر چونک رہا تھا لیکن اس نے فی الحال کوئی بات نہ کرنے کو ترجیح دی۔ تبھی اس کا فون بجا۔ ہاشم گردیزی کی کال تھی۔ اس نے کال کٹ کر دی اور اسے میسج کیا، فیملی کے ساتھ ہوں، تھوڑی دیر تک کال کرتا ہوں۔ تیمور پھر سے باتوں میں مگن ہو گیا اور ہاشم کی بے چینیوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ اس وقت اسے کوئی چاہیے تھا جو اس کے اندر کے زلزلے کو دبا سکے۔ ہاشم نے غصے سے سامنے فٹ پاتھ پر شان سے کھڑے تناور ٹرک میں گاڑی ٹھوک دی۔ ان سب میں وہ خود تو زخمی ہوا، ساتھ ریڑھی والے کو بھی چوٹیں آئیں۔ آن دا اسپاٹ اسے گرفتار کر لیا گیا تھا۔